अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुबाहिसा में आप सभी का खैर मक़दम है। मैं हूं आपका मेज़बान सैयद बाकर। आज के इस प्रोग्राम में हम देश की खबरों पर जो अहम सुर्खियां बनी उस पर बात करेंगे और फिर इंटरनेशनली किस तरह का सिनेरियो बना हुआ है उस पर भी बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे वो रियासत हम कहेंगे यानी मणिपुर जो कितने बरसों से जल रहा था, शोर ज़दा। इस हवाले से क्या कुछ नहीं हुआ, लेकिन इसके बावजूद प्रधानमंत्री का दौरा नहीं हुआ था। बहरहाल अब प्रधानमंत्री का दौरा हो गया है और अपोजिशन की जानिब से भी कहा जा रहा है कि चले देर आयत दुरुस्त आयत, प्रधानमंत्री जो है पहुंचे तो सही, लेकिन बहरहाल प्रधानमंत्री पहुंचने से पहले यानी एक रोज पहले भी किस तरह की सूरत हाल रही और किस तरह का यानी इस्तकबाल के लिए इंतज़ाम किया गया और उस इंतज़ाम के साथ क्या मामला हुआ उस पर भी हम बात करेंगे। और आज के हवाले से ये देखेंगे कि प्रधानमंत्री ने किस तरह के यानी तामीरी प्रोजेक्ट्स का यहाँ पर इफ्तिताह अंजाम दिया है और दीगर आसाम का भी और मिज़ोरम का भी वो दौरा कर रहे हैं। 2 रोज़ा इनका दौरा है नॉर्थ ईस्ट की इन 3 रियासतों का। तो इस पर हमारी नज़र होगी कि किस तरह के हालात यहाँ बने हुए हैं और प्रधानमंत्री का दौरा वाकई ठीक है देर से हुआ, लेकिन अब जो हुआ है तो अब के हवाले से हम क्या उम्मीद कर सकते हैं। और इसके साथ साथ हम बात करेंगे एक वो मौका हमने देखा ऑपरेशन सिंदूर के हवाले से कि पानी और खून एक साथ नहीं बह सकते, लेकिन अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या क्रिकेट और खून एक साथ बह सकते हैं। तो बहरहाल इस हवाले से भी आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे हिंद पाक क्रिकेट टूर्नामेंट के ज़िमन में। और इसके साथ साथ ये देखेंगे कि हमारे जो त्यौहार हैं वो खुशियाँ लाते हैं, मसरतें लाते हैं, और इसके हवाले से हम देखें कि एक खुशगवार माहौल बनता है। लेकिन क्या वजूहत है कि एक मौके पर हम देखते हैं कि एक रुख उसका ये बन चुका है कि नफ़रतें, और दूसरी जानिब हम ये देख रहे हैं कि हादसात, ऐसे ऐसे हादसात कि जिसमें लोगों की जानें जा रही हैं, उसमें इजाफा हो रहा है। तो बहरहाल कर्नाटक के हासन में जिस तरह का यानी वाक़या पेश आया इस पर भी हम बात करेंगे, जिसमें 8 लोगों की जान चली गई। और फिर साथ ही साथ हम रुख करेंगे न सिर्फ एक तेलंगाना की या हैदराबाद की बात नहीं है, बल्कि जो कत्ल के वाक़यात में इजाफा हो रहा है, क्या वजूहात हैं। बेदर्दी के साथ इंसानों का कत्ल किया जा रहा है, सड़कों पर मारा जा रहा है, और मामूली मामलात में वाक़या मतलब बहस और तकरार के मामलात में तक हम देख रहे हैं कि कत्ल आसानी के साथ हो जा रहा है। अब तो इंतहा ये हो रही है कि क्या कोई तसव्वुर कर सकता है कि कोई माँ जो है अपनी छोटी 2 साला मासूम बच्ची का जो है कत्ल कर दे। इस तरह के वाक़यात सामने आ रहे हैं, इस पर भी हम बात करेंगे। और इसके साथ साथ गाज़ा में जो कत्ल आम जारी है उस कत्ल आम के हवाले से, और फिर साथ ही साथ अक़वाम मुत्तहिदा में रियासत फ़लस्तीन के हवाले से करारदाद मंजूर हो गई। तो बहरहाल अब इससे क्या होगा, क्या असर होगा, इस पर भी हम बात करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी सियासी तजियाकार एम माजिद साहब। मैं माई साहब का स्टूडियो में इस्तकबाल करता हूँ। माई साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। माई साहब, सबसे पहले मणिपुर का रुख तो आपको करना पड़ेगा। आप हमेशा करते रहे हैं, हम भी करते रहे हैं, लेकिन अब प्रधानमंत्री मणिपुर में हैं। जिस तरह से कितने वर्षों से, 3 वर्षों से शायद, आप लोग अपोजिशन वाले सभी बार बार बोल रहे थे मणिपुर क्यों नहीं जाते, मणिपुर क्यों नहीं जाते। प्रधानमंत्री तोहफा लेकर जाना चाहते थे, मणिपुर तहाइफ लेके जाना चाहते थे। बहुत देर कर दी सनम आते आते, बहुत देर कर दी। बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए 28 महीने हो चुके हैं, 29वां महीना शुरू हो चुका है, सितंबर मई 2023। कितने लोग हलाक हो चुके, कितने ज़ख्मी हो चुके, कितनी बर्बादियाँ हुई। बादस खराबी बिस्यार ख्वाजा बेदार शुद्ध। अब ख्वाजा बेदार होकर क्या करेगा? एक दिखावे के लिए, एक प्रेशर के लिए, और जो SIR या वोट चोर का एक जो चल रहा है उसका एक तोड़ करने के लिए ये किया गया है, और कुछ नहीं है, इससे बढ़कर कुछ नहीं है। और देखिए जो झड़पें चली कल तक भी, अभी तक भी, बल्कि न्यूज़ पे पूरा सेंसर है। मैं कोशिश कर रहा हूँ, मणिपुर में मेरे कॉन्टैक्ट्स हैं बात करने के लिए, तो बात ही नहीं हो पा रही है। कभी कभी होती थी, कभी नहीं होती। बोला भाई ये चीज़ें ज़रा आप कुछ वेलकम कीजिए, हमारे इज़्ज़त में आप प्राइम मिनिस्टर साहब आ रहे हैं। देखिए कि कोई चीज़ लीक नहीं हो पाए। खैर हो सकता है इंटरनेट की वजह से नहीं हो रहा होगा, या कुछ सर्वर डाउन होगा, पता नहीं, जो भी होगा,
لیکن کچھ نہ کچھ ہے جس کی پردہ داری ہے، تو چیزوں کو سامنے آنے نہیں دیا جاتا ہے۔ منی پور کا ماں جس کو نکلنے سے قاصر تھا وہ آج منی پور گئے اور کیا مارے، کیا ایک کچھ دن پہلے یہ بات ہوئی تھی کہ وہ ایک ایسے معاہدے کو اپنی موجودگی میں کرائیں گے جس کی وجہ سے تنازع ختم ہو جائے گا، لیکن کیا میتی کی جو انجمنیں ہیں ان کا جو آؤٹ فٹ ہے یا پھر کوکی کا جو آؤٹ فٹ ہے کیا اس کے لیے راضی ہوا ہے؟ پہلے سے آپ نے سب چیزیں تیار کر دی، کہا کہ نہیں پرائم منسٹر کی موجودگی میں یہ ہو جائے گا، وہ نہیں ہوا پایا نا۔ آپ کہہ رہے ہیں تحائف لے کر آئے ہیں، اور دیکھیے 28 مہینے میں انہوں نے، میں سمجھتا ہوں کہ 14 ملکوں کا تو دورہ کیا، بلکہ بڑھ ہی ہوا، شاید 15-16 ہوا۔ میں 2023 سے لگائی آپ، کتنے ملکوں میں جا کر انہوں نے تحفے لیے، ہیروں کے ہار لیے، سونے کے کنگن لیے، پتہ نہیں کیا کیا لیے، سب لیے، ٹھیک ہے چلیے اچھی بات ہے، لیکن منی پور کے لیے کیا لے کے آئے؟ منی پور بھی آج ویسی حالت ہے، اور پورا ایک ڈویژن بنا ہوا ہے۔ اور صدر راج کیوں لگایا گیا؟ نہیں بتانے کی مقصد ہے کیوں بی جے پی کے ارکان ان کی آمد سے پہلے مستعفی ہوئے، خود بی جے پی کے، ان کی سرکار کی آمد، کیا اس کی اطلاع آپ مین میڈیا میں آتی ہے؟ نہیں آتی۔ خیر جو بھی ہے، یہ تصدیق کے ساتھ کہہ رہا ہوں میں، جو بات ہے کتنے لوگ مستعفی، شاید 11-12 بڑے لیڈرز جو منی پور کے وہ مستعفی ہو گئے، چونکہ انہوں نے اب کہا کہ نہیں میتیوں پر زور دینا شروع کر دیا کہ نہیں تم قبول کر لو، ہم دیکھ لیتے، باقی کا ہمارے ہاتھ میں ہے، وزیر داخلہ ہمارے ہاتھ میں ہے۔ تو یہ منی پور کو ابھی بھی ایک تماشے کے لیے گئے ہیں اور کچھ نہیں ہے، اور ویسے بھی منی پور کا کچھ ہونے والا نہیں ہے جب تک صدق دل کے ساتھ دونوں طبقات کو اپنی موجودگی کے اندر ایک شریفانہ اور باعزت زندگی، یقیناً میتی بھی باعزت زندگی گزارنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے ان کا ایک دھرم، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی ٹھیک ہے وہ سناتن ہے، فلاں ہے، جو بھی بولے بھائی ٹھیک ہے سناتن ہے تو ابھی تو انسان ہے، کوکی بھی ہے۔ اب کوکی کو ہتھیار، اب یہ الزام لگایا جا رہا ہے کہ کوکی ڈرگس کی جو ہے بہت بڑی تسکری کرتے ہیں، افیم اگاتے ہیں، یعنی جو باتیں ہو رہی ہیں، اور ان کو ناگاؤں کی وجہ سے جو ہے ہتھیار مل رہے ہیں، اور ناگاؤں کو جو ہتھیار مل رہے ہیں میانمار کی طرف سے مل رہے ہیں، وہ میانمار کو ہتھیار جو مل رہے ہیں وہ چین کی طرف سے مل رہے ہیں۔ یہ ایک لنک جو ہم کو بتایا جا رہا ہے، اس میں کیا سچائی ہے؟ اس کو کیا پارلیمنٹ میں پیش کیے؟ یہ جو سچائی ہے وہ یہ غلط بھی ہو سکتی ہے، میں جو بات کہہ رہا ہوں، جو میں لنک کی بات کر رہا ہوں، میں غلط بھی ہو سکتا ہوں، لیکن یہ جو انٹرنیشنل میڈیا کے اندر جو یعنی فارسٹ کنٹری کے جو کالم نگار لکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے ہندوستان کے کالم نگار نہیں لکھتے ہوں گے اس میں، لیکن جو باہر کے لوگ آ رہے ہیں اس میں کچھ سچائی کی تصدیق ہو رہی ہے، نہیں ہو رہی، تردید کر دینی چاہیے، یہ غلط بات ہے، یہ ایسا کچھ نہیں ہے۔ ناگاؤں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، میانمار کی جو ہے ریبل، میانمار میں بھی 3-4 ریبل ہے، وہ ایک کون ریبل ہے پتہ نہیں، مگر ایک لنک تو ہے ان کا جن کے ساتھ ہے۔ تو یہ پورے مسئلے پر ہماری جو خاموشی، اب یاد آیا ان کو منی پور بھی ہندوستان کا حصہ ہے، اب مجھے تصدیق ہو گئی، میں کل تک یہی سوچ میں تھا کہ پرائم منسٹر کیوں نہیں جا رہے ہیں، جبکہ 14-15 بیرونی ملکوں کے دورے ہو چکے، بڑی عزت ہو چکی، جہاں جہاں ہو گیا، ادھر چین بھی گئے، ادھر روس بھی گئے، ادھر یوکرین بھی گئے، ادھر امریکہ بھی گئے، ادھر سعودی عرب گئے، قطر گئے، اس دوران میں دیکھیے آپ کتنے ملکوں کا انہوں نے سفر، تقریباً 1/4 ورلڈ کا سفر کیا انہوں نے، جو بڑے ملکوں کا۔ میں یہ سوچ رہا تھا کہ شاید منی پور کو انہوں نے یعنی کہہ سکتے ہیں نا کہ خارج ہو چکا بیچارہ، جبکہ اب معلوم ہوا کہ نہیں یہ ہمارا حصہ ہے، اٹوٹ حصہ ہے۔ تو یہ اب اتنی دیر کرنے سے کچھ ہونے کا نہیں ہے، اس کے لیے دیکھو حکومت کو جھکنا پڑے گا، اور جو آپ کی آئیڈیالوجی کے ذریعے ہر چیز حل نہیں کر سکتے آپ، ٹھیک ہے کوکی کا دھرم الگ ہوگا، سناتن نہیں ہوں گے ان کے، لیکن وہ بھی تو ہندوستان کے شہری ہیں، ان کے مسائل کو بھی حل کرنے کی، ان کو بھی عزت کی زندگی، ان کی عورتوں کے ساتھ جو سلوک ہوا، کتنی عورتیں ابھی بھی غائب ہیں ان کی، سینکڑوں کی تعداد میں، دیکھیے ان کی جو انفارمیشن ملتی ہے ناگالینڈ سے ملتی ہے، ناگاؤں سے ملتی ہے ان کی انفارمیشن، کیونکہ یہاں کوئی ان کے بارے میں خبر دینے والا نہیں ہے، میتی کی خبر ضرور آتی ہے منی پور سے، لیکن کوکیز کی خبر نہیں آتی ہماری۔ تو انفارمیشن کا جو فلو، کیونکہ یہ انفارمیشن دبانے کا جو ڈھنگ ہم جو ہے جس طریقے سے ہم اسرائیل سے لیے ہیں وہ ہمارے پاس کم آ رہا ہے۔ میں مثال دے رہا ہوں، آپ غلط مت سمجھیے، نہیں آپ میرے غلط مت سمجھیے، جس طریقے سے جو کچھ ہو رہا ہے
ہو سکتا ہے بھائی ہماری ان کی آئیڈیالوجی ایک جیسی ہے تو برابر ایک دوسرے کو تعاون ہوتا ہے. کیا تعاون نہیں ہو رہا؟ اسرائیل کے وزیر فائنانس تجارت ہمارے پاس نہیں تھے. کتنی چیزیں ہمارے پاس جو ہے ابھی کون کون سی کمپنیوں کے ساتھ ان کا اشتراک ہوا, کون سے گورنمنٹ کے ڈپارٹمنٹ کے ساتھ اشتراک ہوا. کیا ہم یہ نہیں کر سکتے؟ تو ہوتا بھائی اس طریقے سے ایک دوسرے کو سب ایسا کرنا ہے. ٹھیک ہے بھائی, میڈیا پہ جو ہے لگا دو, آپ ہو جاتا جیسا ہم کر رہے ہیں. ہماری تباہی جو کچھ ہو رہی غزہ میں ہم اس کو پیش نہیں کر پاتے نا. دیکھو ہم یہی پیش کرتے کہ ٹھیک ہے, بہرحال مطلب میں اس سے کمپیئر نہیں کر رہا ہوں, کنٹرول تو کر لیا ہے نا, مطلب کنٹرول دیکھیے یہ آج کی خبر کے لیے کنٹرول ہے. آپ پھر کل سے دیکھیے کیا ہوتا ہے. ہاں یہ اور بات ہے کہ جو پردھان منتری آنے سے پہلے جتنے وہاں پر انتظامات کیے گئے تھے شاندار استقبالیہ کے لیے, جو کچھ کیا گیا تھا تو اس پر بھی جو ہے حملے ہوئے, توڑ پھوڑ ہوئی. نہیں دیکھیے ابھی دیکھیے نہیں, لیکن میں ایک چیز کو اپریشیٹ کرتا ہوں جی کہ موسم کی خرابی کی وجہ سے کچھ معاملات ہوئے ہیں. اس کے باوجود ٹھیک ہے ہمارے پرائم منسٹر ہیں, ہم کو عزت دینی ہے, وہ برابر گئے, اچھی بات ہوئی نا. چلیے جو بھی کچھ ہوا تو یعنی موسم کی خرابی بالکل ہوئی ہوں گی کیونکہ بارش وغیرہ وہاں بھی ایک الگ صورتحال چل رہی ہے. تو اس کو کیا کر سکتے ہیں, وہ تو نیچرل چیز ہے نا, نیچرل چیز کے لیے ہم کچھ نہیں کر سکتے. تو خیر اس کے باوجود وہ گئے, چلیے اچھی بات ہے. ہم یہی توقع رکھتے ہیں کہ منی پور کو بھی ہندوستان کا ایک حصہ سمجھ کر کام کیجیے, اس کو بھی اپنے ساتھ لے کے چلیے. آپ سے ضرور اتفاق رائے نہیں ہوگا, آپ کی وچار دھارا سے وہ لوگ الگ ضرور ہوں گے, آپ کے دھرم سے وہ لوگ الگ ہوں گے, لیکن وہ بھی ہندوستانی ہیں, ان کو بھی اتنا ہی حق ملنا چاہیے جتنا آپ دیگر جو ہیں ہندوستانیوں کو دیتے ہیں. جس طریقے سے خاص کر کاؤ بیلٹ میں جس طریقے سے ہو رہا ہے, ایک طبقے کو تو آپ بالکل الگ دبا کے رکھتے ہیں, ایک طبقے کو کہتے ہیں کہ تم ہی اس کے جو ہے مالک ہو. تو یہ جو رویہ منی پور میں چلنے والا نہیں ہے. اب جہاں تک اگر میں آسام کے حوالے سے میں سب جاننا چاہوں تو کیا آسام کے لوگ کیا امید کر سکتے ہیں پردھان منتری کے دورے کے حوالے سے؟ آسام میں اس بات کی تصدیق کے لیے گئے ہیں کہ ڈیموگرافک چینج کا جو معاملہ چل رہا ہے وہیں سے تو لیا ہے. جی ڈیموگرافک چینج کا جو مسئلہ 15 اگست کو لال قلعے کی جو ہے دیوار سے جو ریمپٹ سے یعنی اس کے پشتے سے جو خطاب کیا تھا وہ آسامی کا دیا ہوا تھا. آسام میں اب ان کو شاباشی دینے گئے ہیں کہ میاں بہت زبردست کام کر رہے ہیں آپ, میاں لوگوں کو کتنا نکال کے پھینک دیا, کتنے گھروں کو برباد کیا, کتنے تباہ کی. جو قانونی حیثیت رکھنے والے ہیں لیکن بنگالی بولنے والے ہیں, تو ان کے ساتھ تو یہ سلوک ہونا ہی چاہیے تھا. تو یہ کیا ان کے گھر واپس دلائیں گے جن کے گھر بے گھر ہو گئے, جن کے ہاں ہندوستانی ہونے کے ثبوت ہو گئے, جن کے آبا و اجداد وہاں کی فوج میں کام کر رہے ہیں, جن کے یعنی ہندوستان کی فوج میں کام کر رہے ہیں, جن کے آبا و اجداد نے کارگل کی جنگ میں 71 کی وار میں سب حصہ لیا, اور وہ آج کس طریقے کے کنارے پر رکھ کر ان کے گھروں کو ڈیمالش کیا جا رہا ہے سینکڑوں کی تعداد میں. کیا اس کے جشن میں شریک ہونے گئے ہیں؟ سمجھنے کی ضرورت ہے. آج تو بھوپیندر ہزاریکا جو ہے ان کی 100ویں جو یوم پیدائش ہے, ہاں ان کی بھوپیندر ہزاریکا ان کی زندگی پڑھیے, جی ان کی شبی دیکھے تو مجھے وزیر اعظم کا وہ بات یاد آتی کہ جو ہے لباس سے حلیے سے لوگ پہچانے جائیں گے. اسی نوعیت کے آدمی تھے وہ. خیر ٹھیک ہے وہ آسامی تھے اور بہت بڑے کلاکار تھے. ان کی آواز میں ایک سوز ہوتا تھا. بالکل وہ سوز آپ پیدا نہیں کر سکتے, وہ تو آپ تو ظلم کرتے ہیں. اور کس طریقے سے وہ یہ چیزوں کے مخالف تھے اپنی زندگی میں, یعنی مطلب وہ تو ایک آرٹسٹ تھے لیکن وہ کہتے تھے سب کو لے کے چلنا, آسام سب کا ہے. اور ہزاریکا نے تقسیم کے وقت جو معاملات ہوئے تھے اس وقت بھی ان کا جو رول رہا. تو ہزاریکا کا اب دیکھیے اب گاندھی جی کے اسٹیچو کو وہ کرتے ہیں لیکن وہیں ساورکر کے جو ہے تصویر کو وہ ہے پھول چڑھاتے ہیں. تو یہ اس طریقے کا ان کی جو سوچ ان کی یہ ہے. تو ہزاریکا میں سمجھتا ہوں کہ ہزاریکا کو ان کے سمان کی اتنی ضرورت نہیں ہے. قوم خود سمجھتی ہے ان کے بارے میں, خود انڈسٹری خود سمجھتی ہے. پھر ان کے جو لوک گیت ہیں, خیر فلمی گیت سے چھوڑ کے کہہ رہا ہوں میں, لوک گیت بالکل بہت زیادہ, ان کے جو لوک گیت ہیں وہ لوک گیت کتنے مقبول ترین ہیں. لوک پریا کہتے ہیں اس کو, یعنی مطلب پبلک میں اتنے عام. اور آج بھی چاہے وہ بنگالی بولنے والا ہو یا آسامی بولنے والا ہو ان کے لوک گیت کو یاد کرتا ہے. ہر موقع پر ان کی گیتوں کو, خوشی کا موقع ہو, غم کا موقع ہو یا کسی اور موقع ہو, ہزاریکا کی جب تک
آواز میں کوئی بات نہیں ہوتی آگے نہیں بڑھتی. آسام کی ہسٹری سے, آسام کی تہذیب سے وہ شخص جڑا ہوا ہے, جی لیکن آپ کدھر ہے اس کے لیے؟ ٹھیک. بھائی صاحب بہرحال یہ تو نارتھ ایسٹ کی ریاستوں کی بات ہو گئی. اب نارتھ ایسٹ میں جو کچھ حالات ہیں, جو کچھ صورتحال ادھر بھی ہے, جائیں گے, بنگال بہار بھی کچھ کر رہے ہیں. بالکل مغرب بنگال کے حوالے سے میں جاننا چاہوں گا آپ سے, اور پھر اس کے بعد پھر ہم ضرور جو ہے بات کریں گے. بہار بھی جائیں گے, اپنی ماں کی یاد بنائیں گے وہاں جا کے. پلیز میں چاہوں گا کہ آپ اس حوالے سے روشنی ڈالیں. نہیں دیکھیے, یقیناً ہم چاہتے ہیں ہمارے وزیر اعظم سب کے وزیر اعظم بنے, لیکن یہاں نہیں ہے. وہ سلیکٹیو لوگوں کے وزیر اعظم ہیں, عام آدمیوں کے, عام ہندو کے بھی نہیں ہے, صرف سلیکٹیو لوگ. اب دیکھیے, آپ ایک چیز ابتدا میں بول رہے تھے جی کہ قتل, غارت گری, لوٹ مار, فلاں کے واقعات بے تحاشا ہو گئے. جی یہ واقعات عام طور پر ہم ہندی اخباروں میں دیکھتے ہیں, جو نارتھ کے اخبارات ہوتے ہیں, جی جی جاگرن ہو, بھاسکر ہو, یا دیگر جو اخبارات ہو, یا دلی سے, یو پی سے, بہار سے شائع ہونے والے یہ اخبارات ہم دیکھتے ہیں. جی جی ساؤتھ میں بھی یہ ہو گیا. حیدرآباد ڈیڈ لائن چھوڑیے, بنگلور ڈیڈ لائن, چنئی ڈیڈ لائن میں بھی یہ آ رہا. جی ہاں. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ لوگوں میں ریمپٹ بے روزگاری, ریمپٹ ڈس آرڈر. اور لاخامنت کب آتی ہے انسان کے پاس؟ جب وہ بیکار ہو جاتا ہے, جی اس کے لیے کچھ کام کریں. آپ آدمی مشغول رہا تو یعنی کہتے ہیں نا کہ یعنی خالی ذہن شیطان کا ذہن ہو جاتا جی ہے, ہاں. تو وہ شیطانی حرکتیں تبھی ہوتی ہیں. تو یہ چیزیں ساؤتھ میں کس طرح, اور زیادہ تر لوگ ساؤتھ میں جتنے بھی آ رہے ہیں, جتنے بڑے واقعات ہو رہے ہیں, زیادہ تر مائیگرنٹ ہے, بہت کم لوگ لوکل ہے اس کے اندر. لوکل بھی ہے, ایسا نہیں ہے کہ کوئی دودھ کے دھلے ہوئے ہیں لوگ لوکل. ہم بھی جو ہے کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ کرتے ہی رہتے ہیں ہم لوگ بھی. تو لیکن جو پرسنٹیج ہو رہا, اب دیکھیے ایک خاتون کا یہاں قتل ہوا, پھر واقعہ ہوا, پھر ایک بینک سے دو بڑے واقعات ہوئے آج کے. جی اس میں کون لوگ ہیں دیکھیے. تو یہ کیوں وہاں بے روزگاری ہو گئی, اور یہاں روزگار میں ٹھیک ہے 500 روپیہ 600 روپیہ ایوریج مل جاتا ہے, جی لیکن توقعات بہت زیادہ ہوتی ہیں. چلو لاکھوں کا مان لیں گے. اب آپ دیکھیے, آپ کو یاد ہوگا کچھ مہینے پہلے بیدر کے ایک ٹی ایم کو لوٹا گیا, شاید 83 لاکھ بلکہ کے بتایا, اس سے بڑھ کے. جی جی پھر وہ اب یہاں افضل گنج پہ ایک ٹرانسپورٹ لینے کے لیے آئے, وہاں جیسے معلوم ہوا وہ فائرنگ کر دیے. آج تک معلوم نہیں ہوا کدھر گئے. اب پولیس کہہ رہی نہیں, وہ نیپال چلے گئے ہوں گے وہ لوگ بہار سے ہوتے ہوئے, اور وہ کدھر کے تھے, بہار گیا, جھارکھنڈ کے تھے بلکہ بتا رہے ہیں. جی تو یعنی آپ ٹریس بھی نہیں کر پا رہے ہیں. حالانکہ کیمرے کی وجہ سے بہت سے لوگ ٹریس ہو رہے ہیں, جو سی سی ٹی ویز جو ہوتے ہیں اس کی وجہ سے کافی جو ہے پولیس کو آسانی ہو جا رہی. ایک سی سی ٹی وی تقریباً 100 پولیس والوں کا کام کر رہا ہے, جیسا کہ بتایا جا رہا ہے. اس کے باوجود بھی ساؤتھ کے اندر جو کرائم ریٹ جو بڑھتا جا رہا ہے, یہ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ موجودہ حکومت ہے, جو صرف اپنے پسند کے لوگوں کو کر رہی, عام ہندوؤں کو بھی نہیں کر رہی. عام ہندو, اب آپ دیکھیے کتنے, خیر یہاں بھی وہ عادت ہو گئی, سروس کمیشن کے ایگزام سالوں پوسٹپون. جی اب دیکھیے ابھی گروپ 1 کا تلنگانہ کی بات کر رہا ہوں, جی حالانکہ تلنگانہ میں اتنی وہ تو نہیں ہے, لیکن کتنے سال ہو گیا. ایک امیدوار وہ کتنی محنت کرے گا اس کے لیے, بالکل اس کی عمر 8 بار ہو جائے گی, جی ہاں اور اس کی دلچسپی ختم ہو جائے گی. بالکل ایک بار کامیاب ہو, ایک بار امتحان دیا, ناموس ہو گیا یار, عدالت نے روک دیا. بتا رہا ہوں میں یہاں کی. بالکل. اور یو پی میں تو کئی ہو رہے ہیں, یو پی میں, بہار میں, ہریانہ میں, پنجاب میں, علاقوں میں. ارے مطلب کوئی سینکٹی نہیں ہے, پیپر لیک کر دیتے تو عدالت میں جا کے کچھ تو بھی ڈال دیتے, وہاں سے اسٹے آ جاتا. سالوں بے روزگاری. اور میں گزشتہ دنوں کہہ رہا تھا, ابھی اپڈیٹ لینا ہے مجھے سر, یعنی گورنمنٹ ڈپارٹمنٹس, گورنمنٹ انڈر ٹیکنگ, گورنمنٹ پی ایس یوز, اس میں 33 لاکھ کی جو ہے ویکنسی خالی پڑی ہوئی ہے. اس کو کیا کیا انہوں نے؟ جی انہوں نے جو ہے یا تو کئی لوگوں کو جو ہے یعنی یہ پرائیویٹ لوگوں کو حوالے کر دیا, پرائیویٹ کمپنیوں کو حوالے کر دیا, یا تو پھر اڈے کے لیے جو بالکل جو ہے کانٹریکٹ پہ نہیں, کانٹریکٹ بھی نہیں, وہ آج کل جو ہے کیجول, ہاں بالکل عارضی جو ہے ملازمت. تو اس طریقے سے جو ہے یہ لوگ یعنی کام چلا رہے ہیں, یا تو پھر اوور ٹائم لے آ جا رہے ہیں, جیسا کہ ریلوے کے جو واقعات حادثے میں جو ہے. تو یہ اس طرح کے جو ہے واقعات ہو رہے ہیں, بے روزگاری ہو رہی, اور لوگوں میں ایک قسم کا جو ہے مینٹل ڈس آرڈر ہو جا رہا. اب آپ دیکھیے, آپ اب خالی ذہن ہوں گے, آپ کی ذمہ داریاں ہو جائیں گی, گھر میں
बूढ़े वालिदैन हैं, छोटे बच्चे हैं, इनके दूध का है, कैसा करेंगे। मैं इससे पहले भी आपको जिक्र किया था, जी। मैं सुबह में मेरे प्रोग्राम के लिए आता हूँ तो मज़दूरों के जो अड्डे होते हैं जी। जहाँ लेबर किराए पे जो लोग जी हाँ। दिन भर के लिए ले जाते हैं, जी। उनको वॉच करता हूँ। सुबह में जो है 8 साढ़े 8 बजे के करीब मजमा रहता है उनका, औरतें हैं मर्द हैं सब एक उम्मीद से आते हैं। ये उम्मीद है कि आज हमको रोज़गार मिल जाएगा, तो एक 500 रुपया 700 रुपया जो भी उनका एक वेज रहता हो जी। वो मिल जाएगा हमको, तो हम कुछ घर में सामान लेके जा सकते हैं। ये होते हैं। मेरा प्रोग्राम ख़त्म होने के बाद मैं फिर जाता देखता हूँ 2 घंटे के बाद कि वो तकरीबन खाली हो जाता, तो सबको तो रोज़गार नहीं मिलता। अब उसमें से बेशतर लोग जो मायूसी जाती है, मायूसी के जो कदम आप पढ़ सकते हैं, एक आम आदमी भी जो फिक्र रखने वाला है वो मायूसी के कदम पढ़ सकता है, उसके मायूसी में कदम तेज़ नहीं चलते, हल्का सोचते हो जाता है कि आज मैं कैसे अपने घर का चूल्हा जलाना है मुझे, औरतों का भी कह रहा हूँ। तो ये नौबत आप देखिए, वाच कीजिए। मैं आप हमारे नाज़रीन से भी कहूँगा, ये चीज़ों को आप चलते फिरते देख लीजिए। आजकल कहते हैं ना सिटीजन जर्नलिस्ट बोल के, तो आप भी एक शहरी जर्नलिस्ट की नज़र से देखिए आप कि भाई चलते चलते आपको एक कहानियाँ मिल जाती, चलते चलते इस तरीके के हालात मिल जाते हैं, तो आप उसका अंदाज़ा नहीं कर सकते, उसका दर्द नहीं जान सकते। ये कई के प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, कई की हमारी सरकार है, सिर्फ चंद ख़ानदानों को इंतहाई ऊंचा कर दे रही है, उन्हीं को कॉन्ट्रैक्ट दिला रही है, उन्हीं को सब कुछ कर रही है, और सरकारी डिपार्टमेंट्स में इस तरीके की यानी भर्तियाँ प्राइवेट के ज़रिए प्राइवेट कंपनियों के हवाले कर दे रही है, डिपार्टमेंट को प्राइवेट। हत्ता कि डिफेंस में कभी हमने सोचा भी नहीं था कि प्राइवेट एंट्री हो जाएगी, तकरीबन प्राइवेट एंट्री कर दी गई डिफेंस में। तो यानी बता रहा हूँ, डिफेंस तो एक कम से कम एक अलग शुबा तो था। हाँ, उसकी एक अपनी इंफरादियत है, हसासियत है उसकी। जो HAL है, NFC है, ये जो डिफेंस की जो कंपनियां हैं, और बिल्कुल अजीब किस्म की हो गई है। और आप देखिए, पहले निज़ाम के दौर में 11 बड़ी कंपनियां थी, उस दौर की बताऊं। आलवेन बड़ी कंपनी जो है, उसकी जो है स्कूटरें बनती थी, घड़ियां बनती थी, और फर्नीचर बनते थे, उसके जो है रेफ्रिजरेटर्स बनते थे, और कई लोगों को रोज़गार मिलता था। और बड़ी ज़मीन उसकी अलाट की, पूरे कब्जे हो गए ज़मीनों पे सनत नगर के आगे। ऐसी कई 11 कंपनियां थी, प्रगा टूल्स, कई किस्म की जो है कपड़ों की कंपनियां, DBR मिल्स है, दीगर कई जो है डिस्ट्रिक्टों में कई मिल्स थे, सिरसिल्क है, और कागज़ नगर की जो है बड़ी फैक्ट्रियां हैं, बोधन की शुगर की फैक्ट्रियां हैं। ऐसी बेशुमार फैक्ट्रियां कायम करके उन्होंने रोज़गार दिया। और रोज़गार के साथ अब मैं देखा कभी कागज़ नगर या कभी बोधन इधर उधर जब जाना होता है तो ये क्वार्टर्स नहीं, मजदूरों के क्वार्टर्स थे ये पूरे। जो लेबर काम करता था, लेबर के लिहाज से उनके क्वार्टर्स, जो ऑफिशियल काम करते थे उनके लिहाज से क्वार्टर्स। यानी आप मुलाजिमत पे देते, उनको छत भी देते, रोज़गार भी देते, यानी बता रहा हूँ मैं। तो ये काम होता था। और सिंगारेनी के इलाके में, गोदावरी खानी के इलाके में आप देखिए कितना बड़ा काम। और आज वो कहाँ है, सरकारी कंपनियां कहाँ हैं। आप कहते हैं कि ठीक है शख्सी निज़ाम, ठीक है हम भी वो नहीं करते, जमहूरी निज़ाम होना ज़रूरी है, ठीक है, हिंदुस्तान में इंजमाम हुआ हैदराबाद का, ठीक है, वेल एंड गुड, लेकिन उसके बाद मिला क्या यहाँ के लोगों के लिए, सिवाय ज़मीनें छीन ली गई, रोज़गार ख़त्म कर दिए गए। और किस तरीके से हमारी मादनियात को दक्कन की, अब देखिए दक्कन ऐसी चीज़ है, यहाँ हीरे निकलते हैं, कोहिनूर यहीं का है, कई बड़े बड़े हीरे यहाँ के निकले हुए हैं, कहाँ गए सब चीज़ें। अब ये क्यों, ये बिल्कुल अब तो नीचे जो है वो कंकर भी नहीं मिल पा रहा, ऐसी ज़मीन बना दी गई। तो ये इस सरज़मीन को, दक्कन की जो सरज़मीन को क्यों शुमाल के लोग फतह करने क्यों आते थे पहले। यहाँ दौलत होती थी, आपको याद है सिद्दी अंबर बोल के बहुत बड़े जो है दिल्ली सल्तनत के सिपहसालार थे, उनकी मैं जो हिस्ट्री पढ़ रहा था उसमें उन्होंने कहा कि यहाँ से खिलजी दौर में इतनी बड़ी दौलत मिलती थी, यहाँ से उन लोगों की दौलत के लिए आते थे, क्योंकि शुमाल को चलाना आसान काम नहीं है। तो यहाँ चाहे वो काकतिया के पास हो या गोलकुंडे के पास हो या जिसके पास भी हो, तो मैं समझता हूँ कि ये जब तक हम ये जाने नहीं, रोज़गार का मामले में उसी से आ रहा हूँ, तो आज करोड़ों के लोग बेरोज़गार पड़े हुए हैं। करोड़ों की जो है हमारी जो अवामी ममलिकतें हैं, अब अवामी इदारे ख़त्म होकर रह गए। अब रेलवे भी किस तरीके से चीज़ें हो रही, BSNL का तो अब तो खाली नाम ही रहेगा। अब बिल्डिंग है हमारे पास, जो भी BSNL के जो टेलीफोन एक्सचेंजेस होते हैं, वो भूत बंगले बने हुए हैं, वो बिल्कुल उसका भी इस्तेमाल बराबर नहीं हो रहा। वो बंगलों को सही करके किराए पे देके कुछ तो भी आप कीजिए, वो भी नहीं। तो यानी आप कितनी मिसालें दो इन लोगों की, कितनी पब्लिक सेक्टर कंपनियां, PSUs कितनी जो है उसको ख़त्म कर दी गई हैं। तो ये,
آؤٹ سورس کر کے لوگوں کو لے کے آتے ہیں آپ. یہ بالکل جو عام طور پر کام کرنے والے آؤٹ سورس مانے اس کی کانٹریکٹ بھی نہیں, کانٹریکٹ کو پھر بھی ایک کانٹریکٹ معاہدہ ہوتا ہے, ایک لکھائی پڑھی ہوتی, آؤٹ سورس کو کچھ نہیں ہے. تو یہ پوری طریقے سے یہی وجہ ہے کہ آج یہ جو موجودہ حکومت ہے وہ ٹھیک ہے ہمارے ہندو بھائیوں کے لیے کیجیے, ٹھیک ہے, مسلمانوں کو آپ شہری نہیں سمجھتے ہوں گے, سیکنڈ گریڈ سمجھتے ہوں گے, ٹھیک ہے, ہمارا بھی حق وہی ہے, لیکن آپ ان کے لیے تو کیجیے نا. یہاں تو یہ حساب ہو گیا ہے کہ مسلمان آپ پہ بھروسہ, آپ کی نوکری تو اس کو ملتی نہیں, آپ کا بینک اس کو قرضہ تو نہیں دیتا, وہ پنکچر کی دکان, پان کی دکان, ڈیلیوری بائے, اسکریپ کمدہ, اس کو بھی آپ منع کرتے ہیں کیا, ہمارے گاؤں میں آئے تو آدھار کارڈ بتانا, ہمارے محلے میں آئے تو آدھار کارڈ بتانا. یعنی دیکھیے ان کے ظلم, خود تو روزگار نہیں دیتے, یہ لوگ اپنے سے روزگار پیدا کرنے کے لیے سروس سیکٹر میں, کچھ بھی سیکٹر میں کام کرتے ہیں, ان کی لنچنگ کی جاتی ہے, ان کی شناخت کی جاتی ہے. تو آج ہندوستان کدھر جا رہا ہے دیکھیے آپ. بالکل, یہی بھائی صاحب بنیادی طور پر سوال ہے, کیونکہ خبریں تو اپنے مقام پر ہیں. خبر اس حوالے سے بن جاتی ہے کہ 7,300 کروڑ, 8,000 کروڑ کا پروجیکٹ, 3,500 کروڑ کا پروجیکٹ جو ہے وہ منظور کر دیا گیا ہے, یا پھر اس لاگت سے یہاں پر تعمیری کام انجام دیے جائیں گے. اب اس اعتبار سے اگر ہم دیکھیں, ہمارا ملک 140 کروڑ کی اگر آبادی ہے, اگر ہر کسی کے طرف سے اگر ایک روپیہ بھی آ جائے گا تو 140 کروڑ روپے ہو جائیں گے. اب اس کو اگر جوڑ کر اگر کوئی کہے گا کہ اتنے ہزار کروڑ کا یہ ہو گیا, یہ شاید فیگرز معنی نہیں رکھتے, بلکہ جو ماجد صاحب نے مطلب ضمنی طور پر بات کی, لیکن بڑی گہرائی کے ساتھ جو ہماری سوسائٹی میں, جو ہمارے ملک میں اس وقت جس طرح کا درد, تکلیف, بے روزگاری کا معاملہ جو کئی ایک خرابیوں کا باعث بن رہا ہے, اس پر جو نظر ڈالی ہے ماجد صاحب نے, تو اگر ہم واقعی جو ہے اس پر گہرائی کے ساتھ نظر ڈالتے ہیں اور ہمارے معاشرے کو, ہمارے سماج کو ہم دیکھتے ہیں, تو پتہ چلے گا کہ واقعی یہ جو ترقی کے جو بڑے بلند بانگ دعوے ہیں وہ کتنا زمینی سطح پر جو ہے اثر کر رہے ہیں, کتنے لوگوں کو روزگار مل رہا ہے, کتنے لوگ بے روزگار ہیں. ایک یہاں پر چھوٹا سا بریک لیں گے, بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے اور دیگر جو موضوعات میں نے ذکر کیا اس پر بھی بات کریں گے. ناظرین, بریک کے بعد مباحثہ میں آپ سبھی کا دوبارہ خیر مقدم ہے. اب میں ماجد صاحب سے جاننا چاہوں گا, کیونکہ ہم نے نارتھ ایسٹ کی بات کر لی, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ادھر جموں کشمیر ہے, اور جموں کشمیر کی بات کریں تو پہلگام ہمارے لیے تازہ زخم ہے. اب اس تازہ زخم کے ساتھ کیا کچھ نہیں ہوا ادھر سے لے کر ادھر تک عالمی سطح پر, یعنی جو ایک جنگ ہم کہیں گے کہ ٹھن گئی تھی, جو بڑی شدید بھی ہو سکتی تھی, بہرحال وہ اتنی شدید تو نہیں ہوئی, وہ رک گئی, لیکن اس کے باوجود بھی ہمارا جو آپریشن ہے وہ نہیں رکا. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے پڑوسی ملک کو جو اس واقعے کے حوالے سے, اس حملے کے حوالے سے ذمہ دار مانا جاتا ہے, تو اس کو ہم نے کھلے طور پر یہ پیغام بھی دے دیا تھا کہ آپ کے ساتھ یعنی پانی اور خون ایک ساتھ نہیں بہہ سکتا. تو ہم نے سیدھے چیتاونی دے دی تھی, بلکہ کام بھی ہم نے اقدام بھی اٹھا دیا پانی بند کرنے کے حوالے سے. لیکن اب کرکٹ کے حوالے سے میں سب بات یہ ہو رہی ہے, جس طرح سے ادھو ٹھاکرے نے جو ہے سوال کیا ہے, وہ طنز کیا ہے, بلکہ میں کہوں گا کہ کرکٹ اور خون ایک ساتھ کیا بہہ سکتا ہے. دیکھیے, دراصل یقیناً آپریشن سندور حکومت ہند کے مطابق ابھی بھی جاری ہے, وہ جاری ہے, جی ہاں بالکل. تو وہ بھی اس کا حصہ ہے, یہ بالکل, یہ آپریشن سندور کا حصہ ہے. یہ کرکٹ بھی, ہاں, ہماری ٹیم جیتے گی, وہ بتائے گی, نہیں بتا رہا ہوں میں, جی ہوتا حصہ ہے بھی, اس لیے کہ اس میں جو انویسٹمنٹ ہے, خاص کر کئی سو کروڑوں کا انویسٹمنٹ ہے اس کے اندر, اور اس میں کتنی بڑی بڑی کمپنیاں, اور اس میں ٹی وی ڈسپلے کے رائٹس وہ بھی کروڑوں روپے میں گئے. ٹھیک ہے, آپ سیاسی طور پر ایک ماحول بنائیں نفرت کا, ٹھیک ہے, یہ نفرت کا ماحول بنا کر آپ ایک ایشو بنائیں, لیکن جب بزنس کی بات, یہ کھیل نہیں, کھیل دوستی کا حصہ ہوتا ہے, کھیل جو ہے ملاتا ہے ایک دوسرے کو, کھیل بچھڑاتا نہیں, الگ نہیں کرتا کھیل. ٹھیک ہے, ہم کو تو ایک پڑوسی کو ہم الگ تو نہیں کر سکتے, جی, جیسا کہا جاتا ہے نا, دوست الگ ہو سکتا, پڑوسی الگ نہیں ہو سکتا. تو اس کو کب تک ہم اس کے ساتھ ایسے اس طریقے سے چپ خلشیں اس کے ساتھ ہوتی رہیں گی, کب تک اس کے ساتھ ایک ٹیزنگ ہوتی رہے گی. تو خیر, میں تو اس بات کا حامی ہوں کہ اس کو پورے گیم کو خود چنٹو نے بتایا کہ ہم کیسے کھیلیں گے. اب وہ لوگ پورے خاموش ہیں, ان کا گودی میڈیا خاموش ہے, چونکہ
اس میں کئی سو کروڑ کا جو ہے اسٹیک لگا ہوا ہے اس کے اوپر، چونکہ یہی میچ سب سے زیادہ فائنل کی اتنی قدر نہیں ہے. جب سب کانٹینٹ کی یہ دو ٹیمیں جب لڑتی ہیں آپس میں ایک دوسرے کا مقابلہ کرتی ہیں، اس کی جو ریٹنگ ہوتی ہے وہ آپ کی فائنل کی ریٹنگ سے بھی بہت زیادہ ہوتی ہے، کئی گنا بڑھ کے ہوتی ہے. یہ ہو گیا. دوسرا، اس پہ جو بٹس لگتی ہے، یعنی ایک قسم کا ایک جوا بھی ہے یہ پورا، اور جوے کو ہم نے آئی پی ایل کے ذریعے اس کو ریگولرائز کر دیا. آئی پی ایل کیا آپ ایک کھیل سمجھتے ہیں؟ آپ انڈین پریمیئر لیگ کا نام سے جو چلا جاتا ہے، اس میں جو حراج ہوتے ہیں، اس میں کھلاڑیوں کی جو ہے بکروں کی منڈی کی طرح بکروں کی بیٹنگ ہوتی ہے. کیا یہ کھیل ہے؟ یہ خالی ہے کھیل نہیں ہوتا، اس کے پیچھے بہت بڑا کھیل ہے، کھیل کے پیچھے کھیل ہے یہ. تو اب بیوقوف کون بنتے ہیں؟ آپ میں عام ہمارے ناظرین یہ بیوقوف بنتے ہیں. ایک عام آدمی جوش میں آتے ہیں، ارے اس نے چھکا مار دیا، اس نے چوا مار دیا، یہ ہماری ٹیم کے خلاف ہوگا، ہمارے کے خلاف ہوگا، چلو اس پہ ہم فساد بھی کر لیتے ہیں. انہیں بتا رہا ہوں جی، ہر دو ملکوں میں بتا رہا ہوں، ایسا نہیں ہے ہم کوئی اچھوت نہیں ہے، وہ کوئی اچھوت نہیں ہے. جی، اتنے جذبات میں کوئی ٹی وی پھوڑ دیتا ہے، پسند کی ٹیم کا اگر ہار گئی اپنی پسند کی ٹیم تو ٹی وی پھوڑ دیتا ہے. ارے تو اتنا بیوقوف، دیکھ اوپر بیٹھنے والے کتنے مست سے تم لوگوں کو انجوائے کر رہے ہیں. ارے کیسے الو بنایا، کیسے پیسے نکلوائے، کتنے ہزار کروڑ روپے نکلوائے ایک میچ سے ذریعے ہم نے، کتنی بیٹنگ کروائی، اور کس کو فائدہ ملتا ہے؟ کیا ایک کرکٹ کے اصلی جو شوق رکھنے والا، ذوق رکھنے والا، اس کا فائدہ کچھ ہوتا ہے اس میں؟ انہیں اپنا وقت دیتا ہے، اپنا سب کچھ دیتا ہے، اور بلیک میں ٹکٹ خرید کے جاتا ہے دیکھنے کے لیے. بتا رہا ہوں میں، ٹی وی کی ریٹنگ بھی آپ فری میں دیکھنے سمجھتے. آپ یہ جو دیکھ رہے ہیں ٹی وی پہ کل بتائے گا تو آپ سمجھ رہے ٹی وی تو میرے کو کیبل آپریٹر کا جو مہینہ دیتا ہوں اس سے ہم کو مل رہا ہے، اس سے کچھ نہیں ہے، اس پہ مل جا رہا فری میں. لیکن وہ ٹی وی کا جو اس میں جو اشتہار ہے وہ کتنے 100 کروڑ میں جاتا ہے. وہ ٹی وی کتنے کماتا ہے؟ ٹی وی کے کمپیٹیٹر آپ کو جو ہے ایکسپرٹ کامنٹری بول کے دیتے ہیں، کتنے ڈالرز میں پیسے لیتے ہیں وہ، کبھی اندازہ ہے آپ اس کو؟ اور کون لوگ ہوتے ہیں وہ؟ ایک عام آدمی ہوتا ہے. یہ پورا مایا جال ہے صاحب، یہ پورا مایا جال ہے. اور کیوں چھوڑے گا بھائی؟ ہندوستان پاکستان دونوں بھی کیوں چھوڑیں گے؟ دونوں کو بھی دیکھیے، دونوں اندر سے ایک ہی ہے. میں بار بار کہتا آ رہا ہوں. نہیں بھائی صاحب، پھر وہی آپ دیکھیے، ثبوت ہے نا آپ کے سامنے. دونوں راضی کیسے ہوئے؟ محسن نقوی سے کیسے ہماری ٹیم والے ملے؟ بتا رہا ہوں میں، دبئی کے اندر ہی. کیوں؟ ان کے اندر سے ایک نہیں ہے، یہ پورا اسٹیبلشمنٹ ہے. یہ سب دونوں ملکوں کی معصوم عوام کو بھیڑ بکری سمجھتے ہیں لوگ، اور ان کو الو بیوقوف بناتے ہیں. کیوں جب اتنی دشمنی ہے، جب آپریشن سندور ان آپریشن کہتے ہیں، یعنی آپریشن سندور جاری ہے کہتے ہیں، پھر یہ کیا چل رہا ہے؟ تو اب یہ ہو گیا کہ کرکٹ اور خون ایک ساتھ بہہ سکتے ہیں. اب جس دیش میں گنگا بہتی ہے وہاں یہ بہنے میں کیا حرج ہے بھائی؟ ہم تو وہی گانا گائیں گے. ہم اس دیش کے واسی ہیں جس دیش میں گنگا بہتی ہے، ہم اس دیش کے واسی ہیں جس دیش میں خون اور کرکٹ ایک ساتھ بہتے ہیں. ہم لگا دیں گے. راج کپور تو آج زندہ نہیں ہے، لیکن راج کپور کا وہ گانا جس دیش میں گنگا بہتی ہے اس میں ہم لگا دیں گے اور ساتھ میں. ٹھیک ہے. بہرحال سرکار کو اس حوالے سے جو ہے جواب دینا ہوگا بالخصوص. سرکار کیسے جواب دے گی بھائی؟ سرکار خود کر رہی ہے تو جواب کیسے؟ آپ کس سے آپ سرکار کی نمائندگی مت کیجئے. کرتے ارے کس سے کرتے؟ ارے سرکار کا نہیں ہے. بی سی سی آئی کس کا ہے؟ جی، بی سی سی آئی پہ کون بیٹھا ہوا ہے؟ بلکہ وہ آئی سی سی میں بھی بیٹھا ہوا ہے. وہ تو دیکھیے آپ، جس کو کبھی زندگی میں جس نے کرکٹ کا بیٹ نہیں پکڑا، بال ہاتھ میں نہیں لیا، وہ تو آج دنیا کا شہنشاہ بنا ہوا ہے، کرکٹ کا شہنشاہ اعظم. شاہ کے بیٹے ہیں. وہی تو کرنا، شاہ کا بیٹا شہنشاہ اعظم ہے. ٹھیک ہے. بہرحال مائی صاحب، یہ بات تو ضرور ہے، یہ ساری چیزیں ہیں، لیکن جس طرح سے عمر عبداللہ نے، دیگر لیڈران نے کہا کہ ہم پہلگام کا جو زخم ہے اس کو بھلا نہیں سکتے. اور در حقیقت یہ جو ساری چیزیں ہیں، اگر زخم ہوتا، جب اس مسئلے پر 3 مہینے کے بعد پارلیمنٹ میں بات آئی، 3 مہینے ہوا، اپوزیشن چیختے رہا اس پہ بات کرو، تب پہلگام کا یا پھر پہلگام کے جو شہید ہوئے ان کا کوئی ذکر پی ایم کی زبان سے نکلا؟ ٹھیک نہیں، بتا رہا ہوں میں، بالکل بات ہو رہی پہلگام کے جو ہے وکٹمز کے اوپر. کیا ان کا نام لیا؟ ان کے تئیں کوئی ہمدردی ظاہر کی اس پارلیمنٹ میں؟
تو یہ پورا آپ دیکھیے یہ سب ایک ہے صاحب. یہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ جو فوجی وہ ہے یہ پوری طریقے سے ہندوستان کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ان کا بہت اچھا معاملہ ہے. یہ تو کبھی کبھی ضرورت پڑ جاتی ہے تو وہ ایک ایشو بنا دیتے ہیں, ان کو بھی ضرورت پڑتی ہے چونکہ وہ بھی ایک بہرحال وہ بھی جیسا کہ دیکھیے میں ایک کہانی بتایا تھا آپ کو, دو لوگ ملتے تھے, ایک کا نام مینڈیٹ چور تھا, ایک کا نام اوٹ چور تھا. یہ دونوں مل کے کیا دونوں کس طریقے سے تھے, ایک کہانی بنایا تھا بہت پہلے آپ کو, ٹھیک بھول گئے آپ کہانی. بہرحال بات یہی ہے کہ اگر معاملہ اگر ٹھیک ہے, چاہے وہ کرکٹ کی صورت میں ہو, چاہے وہ کسی جو ہے نہیں میں تو خیر نہیں میں تو نہیں اگر اس کا کچھ مثبت موو ہوتا ہے, جس طرح سے عمر عبداللہ نے بھی کہا کہ اگر مثبت اس کا کوئی نتیجہ نکلتا ہے تو ساری چیزیں کریں آپ, لیکن پھر جو اصل مسائل ہیں, جو مسئلہ ہے, اس کو بھی حل کرنے کے لیے اگر کوئی آپ کے باہم درمیان میں مذاکرات اسی طرح سے ہوتے ہیں تو پھر اس کے کیا کہنا ہے. دیکھیے یہ ہونا چاہیے. حکومت پہلے ہماری جو حکومت ہماری دستور میں ہے وہ ایک ویلفیئر اسٹیٹ ہے, ویلفیئر اسٹیٹ ہے ہماری جو بھی ہے, ڈیموکریٹک ویلفیئر اسٹیٹ ہے یہ, لیکن یہ ایک بزنس اسٹیٹ ہے خالی. اب آپ بولیں گے مثبت پہلو, یقیناً مثبت پہلو ہے, کچھ پونجی پتی اور پونجی پتی بن جاتے ہیں, کچھ جو ہے پینٹرز جو ہے جو لگانے والے ہیں یہ بڑے بن جاتے ہیں, بٹ لگانے والے یہ بڑے بن جاتے ہیں, اور جب میڈیا کے لوگ وہ کچھ بڑے بن جاتے ہیں. تو بزنس پہلو تو ہے, پیسہ ملے گا, گئے تو گیا, مرنا تو اب دیکھو انسان تو پیدا ہوا مرنے کے لیے, مرا, چلو موت ایسی بھی آ گئی, چلو کیا کر سکتے, ہمارا کیا قصور ہے بھائی اس میں اندر, بن گئے ہوں گے ٹھیک ہے, لیکن ہزاروں کروڑ روپے کا جو فائدہ ہونے والا ہے اس میچ سے تو اس کو کیسے چھوڑ سکتے ہیں بھائی, نہیں چھوڑ سکتے. ٹھیک بھائی صاحب, اب عالمی سطح پر میں بات کرنا چاہوں گا, غزہ میں جو کچھ چل رہا ہے کیا آپ دیکھ رہے ہیں؟ اچھا ابھی جو اقوام متحدہ میں جو قرارداد منظور ہوئی ریاست فلسطین کے حوالے سے, کیا بات ہے جی کتنی قراردادیں منظور کریں گے آپ, 67 کی ریزولوشن پہ بات کریں گے, 71 کی ریزولوشن پہ بات کریں گے, کیمپ ڈیوڈ پہ بات کریں گے, کتنے 18-19 ایسے معاہدات جس میں ٹو اسٹیٹ تھیوری کی بات ہو چکی, اس پہ بات کریں گے, یا پھر حالیہ دنوں میں جو ریزولوشنز ہوئے گزشتہ سال سلامتی کونسل کے یعنی جنگ بندی, حالانکہ جینوسائیڈ ہے یہ, اس کو روکنے کے لیے وہ قراردادیں ہوئی اس کو وہ کریں گے, یا پھر انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کے فیصلے پر عمل کریں گے, یا انٹرنیشنل کرمنل کورٹ اس پہ فیصلے پہ عمل کریں گے. کیا کریں گے؟ اقوام متحدہ ہے کیا, کاغذی گھوڑا ہے. اب دیکھیے بڑا عجیب دکھا مجھے, قطر پہ حملہ ہوتا ہے, سب مل کے وہ کرتے ہیں, فوری سیکورٹی کونسل کا اجلاس ہو جاتا ہے, قطر کے پی ایم صاحب وہاں چلے جاتے ہیں, اور آج جو ہے کل ان کی جو ہے وہ 2 روزہ کانفرنس ہونے والی ہے, تو آج جا کے ڈونلڈ ٹرمپ سے مل لیتے ہیں وہ جا کے, ارے بھائی کیا ہے بھائی تم ہمارے محافظ ہو کے ایسا کرے, تو ارے نہیں وہ ایسا ہو گیا تو ایسا ٹھیک ہے, اب 2 دن کی کانفرنس ہو رہی نا, اس میں یہ جم کے تقریر کرو, یہ ریزولوشن میں بھیج رہا ہوں ہمارے اسٹاف کے ذریعے, اس میں پڑھ لو, ختم ہو جائے, بات نہیں کچھ نہیں ہے. اور انہی کے پیسے, اربوں کی دولت, اربوں کا جو انویسٹمنٹ ہے اس سے اسرائیل کو ہتھیار سپلائی ہو رہے. امریکہ کا جو معاملہ ہے, امریکہ کے عوام کے ٹیکسوں کے پیسوں سے مفت میں یہ ہے اسرائیل پڑ رہا ہے, یعنی اس کا پورا طریقے سے وہاں جو بھی سہولتیں اسرائیل کو جو ہے یہودیوں کو جو ملتی ہیں وہاں کے سٹیزنس کو, بالکل ایجوکیشن فری, میڈیسن فری, پینشن, ان کو ہر چیز کی سہولت. جبکہ امریکہ میں اب دیکھیے میں کچھ دنوں بات کر رہا تھا ہمارے کچھ امریکن سٹیزن سے, وہ کہہ رہے تھے کہ جب سے یہ آئے ہیں ہماری زندگی مشکل ہو گئی ہے, کیونکہ ہمارا جو سروس سیکٹر ہے وہ پورا امیگرینٹس کے اوپر رہتا. یہ جب تک یہ آیا اس کی وجہ سے ہماری سروس سیکٹر بہت متاثر ہو گئی, بہت ہم کو نقصان ہو جا رہا, اور ہم کچھ وہ نہیں کر پا رہے. دوسرے مہنگائی بہت زیادہ رہی, نیو یارک میں اتنی مہنگائی یہ بتا رہے کہ اندازہ نہیں کر سکتے, یعنی 4 گنا 5 گنا مہنگائی ہو چکی ہے, اور اتنا بوجھ. بولا ہاں پالو اور پالتے جاؤ آپ, اس کے پیسے سے, اربوں کے پیسے سے یہ ہتھیار بھی کر رہا. اب دیکھیے 18 ارب ڈالر کے انہیں جو بٹن دیا تھا, بتائے نا پرسوں, اس کے لیے میں نہیں ہوں فلاں ہوں, انہیں دیے. اب انہوں آئے گزشتہ ہفتے ہی $7 بلین کے پھر مزید ہتھیار دیے ان کو کہ آپ قتل کرتے جائیے کرتے جائیے. پھر یہ بھی کہہ رہے ہیں یوکرین میری وجہ سے نہیں ہے, جو بٹن کی وجہ سے ہوا. تو اس طریقے سے یہ جو حالات ہو رہے ہیں یہ دنیا میں, یہ پوری طریقے سے عرب اور اسلامک ورلڈ پوری طریقے سے امریکہ کو سرنڈر ہو چکی ہے, بلکہ امریکہ کے ذریعے اسرائیل کو بھی سرنڈر ہو چکی ہے. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے سوائے یمن کے.
کچھ حد تک ایران اپنی لڑائی لڑا، وہ ٹھیک ہے، وہ اپنی تحفظ کر لیا، اور ایران بھی ان عربوں کے ساتھ نہیں رہے گا، چونکہ اس کی بھی عزت چلے جاتی ہے ان کے ساتھ اگر رہا تو یمن ہی ایک ایسا ملک ہے جو اپنے آپ کو ختم کر رہا ہے، لیکن اپنی جو ریزسٹنس ہے، جو مزاحمت ہے، اس کو برابر جاری رکھا ہوا ہے. تو ایک ہی میں سمجھتا ہوں کہ ساری دنیا میں ظالم کے خلاف آواز اٹھانے والا، فلسطینیوں کی تائید میں رہنے والا صرف یمن ہی ہے، دوسرے کوئی ملک نہیں ہے. سارے یعنی بالکل وہ ہمارا پڑوس کا جو ہے مینڈٹ چھوڑ گیا تھا، نہیں ایسا کر دیں گے، فنا کر دیں گے. ارے تم کیا کرتے یار، کرائے کے ٹٹو بھیجتے تم تھوڑے دن کے لیے، وہ بھی نمائش کے رہتے، کچھ کر نہیں سکتا. کرائے کا ٹٹو کیا کرے گا؟ کیا جا کے بم ہے آپ کے پاس، نیوکلیر پاور ہے، جا کے کچھ کرے؟ آپ نہیں کریں. تو یہ پوری طریقے سے یہ 2 دن کی جو کانفرنس ہونے والی ہے، اتوار کو اور پیر کے دن، ان کی 2 دن کی کانفرنس دوحہ میں ہونے والی ہے. اس کو عرب اسلامک سمٹ لگا گیا. تو اس میں یہ ہوگا، اچھی تقریریں ہوں گی، جم کے بیانات ہوں گے، بلبلا خیز ہوں گے، لیکن عمل کچھ نہیں ہوگا، عمل بالکل زیرو رہے گا ان کا. تو یہی ہونے والا ہے، چونکہ یہ لوگ پوری طریقے سے نام نہاد عرب، نام نہاد اسلامک ملک، یہ پوری طریقے سے یہ سرنڈر ہو چکے ہیں. اور آپ کل کہہ رہے تھے آپ گریٹر اسرائیل، بالکل یہ حقیقت بن چکا ہے، اس سے کوئی روکنے. اب دیکھیے اس نے جب کہ ریزولوشن پاس ہو رہی تھی یونائٹڈ نیشن میں 2 نیشنز کی، کہا کہ اسرائیل کا وزیر اعظم کہتا ہے کہ فلسطین وجن کوئی وجود نہیں ہے، صرف ہم ہی ہیں. یعنی دیکھیے اس کی دیدہ دلری، کس نے دیا اس کو اتنا روب، کس نے دیا؟ اس کی گستاخیاں کس حد تک چلی گئیں؟ انہوں کی وجہ سے ہوئی، ان عربوں کی، ان اسلامک کنٹریوں کی، جو نام نہاد اسلامک کنٹری جو لوگ ہیں، جس میں اپنے آپ کو کچھ لوگ بہت پیش کرتے ہیں، ایک ترکی کا، ایک ادھر کا، ایک ادھر کا. تو یہ پوری طریقے سے یہ لوگ، اور آپ دیکھیے تقریباً 1.5 سال تک ترکی پوری فوج، اسرائیلی فوج کو لاجسٹک سپلائی کرتا رہا. جی ہاں. اس سے بڑھ کر بے نقاب اور کیا کرے گا؟ بھائی صاحب، کیا اب یہاں پر یہ ہو رہا ہے کہ دوحہ میں جو حملہ ہوا، یعنی ایک گنجائش فراہم رکھی تھی کہ ٹھیک ہے، ایک مطلب بیک ڈور، یا پھر ہم کہیں کہ ایک ایکسٹینشن دیتے ہوئے ایک بات چیت کا دروازہ کھلا رکھا جا سکے. لیکن کیا اب اس حملے کے بعد حماس کو، چونکہ یقیناً ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جب اسرائیل کے مرضی سے ہی شاید بات چیت چل رہی تھی، جس انداز میں بھی ادھر ظلم بھی کر رہے تھے، ادھر جو ہے بات چیت کے حوالے سے دباؤ میں ڈال کر شاید ہو سکتا تھا ان کا اپنا کچھ کر لیں گے، لیکن یہ نہیں ہوا. اب یہ جو حملے کر رہے ہیں، اور کہا ہے انہوں نے جہاں کہیں بھی حماس والے ہیں ہم وہاں پر حملہ کریں گے، تو کیا اب حماس کو جو تھوڑی بہت جو سفارتی سطح پر جو ایک پلیٹ فارم ملا کرتا تھا، وہ بھی مکمل ختم ہو جائے گا، یا کیا اس حوالے سے ہم جو ہے دیکھیں؟ اب دیکھیے حماس کو بھی اب اپنے عرب ساتھیوں پر بھروسہ نہیں رہا. جی. چونکہ یہ پہلے سے بھی شکایت ہمارے لوگوں کی تھی کہ ٹھیک ہے، کم از کم ہم کو ایک سفارتی تائید تو مل رہی. ان کو معلوم تھا کہ یہ لوگ، چاہے وہ مصر ہو، جارڈن ہو، یو اے ای ہو، سعودی عرب ہو، قطر ہو، یہ پوری طریقے سے بالواسطہ طور پر یا راست طور پر اسرائیل کا ساتھ دے رہے ہیں. ان کو معلوم ہے حماس کی لیڈرشپ کو. جی. لیکن ایک سفارتی ہمارے ساتھ ایک چیز ہونی چاہیے تھی، جو ہم دنیا میں سفارتی طور پر ہمارے معاملے کو آگے بڑھا سکتے ہیں. یہ ان کا مقصد تھا. معلوم پوری تھی، اسماعیل ہنیہ کو بھی معلوم تھا یہ بات، جو شہید ہو چکے ہیں ان کو بھی کئی بار. لیکن انہوں نے کہا کہ ہمارا ایک فیس ہونا ضروری ہے دنیا کے سامنے. جی. اب ان پر جو ہے بھروسہ نہیں کر سکتے، بلکہ یہ کہا جا رہا ہے کہ جس ملک کی سلامتی امریکہ کی ذمہ تھی، وہ خود جو ہے امریکہ نے اس کو دغا دے دیا. اب ان پہ کیا بھروسہ؟ تمہاری کچھ نہیں، حتیٰ کہ تم اپنی مرضی سے اپنے جسم پر بیٹھی مکھی کو نہیں ہٹا سکتے. یہ حالت ہو گئی عربوں کی. یعنی اپنے جسم پر اگر مٹھی بھی بیٹھتی ہے تو امریکی اسٹیبلشمنٹ سے پوچھتا ہے صاحب یہ مکھی بیٹھی، میں ہٹاؤں اس کو؟ ہاں یس ہٹا دیجیے، مکھی ہے نا، ہٹا دیجیے. ہاں جبکہ ہٹائیں گے، ورنہ ان میں اتنی جرت تک نہیں ہے کہ وہ اپنے ہاتھ پہ بیٹھی مکھی کو ہٹا سکیں. یہ پتہ نہیں کیا کر سکتے یہ لوگ، کیا اسرائیل کا مقابلہ کر سکتے، کیا یہ سب اتنے سارے ہتھیار. اب دیکھیے ان کو جو تحفے میں دیا، 2 مہینے پہلے قطر دوحہ آئے تھے نا، کیسا استقبال ہوا، اور تحفے میں کیا دیا ان کو؟ ایسا جو ہے ایسا طیارہ دیا جو آج تک دنیا میں کسی نے بنایا بھی نہیں. اس کو قیمتی ترین طیارہ دیا ان کو، تحفے میں دیا. اور ان کے تحفوں سے، ان کی دولت سے ادھر قتل عام کرنا شروع کر رہا. تو اصل جو ہے ٹھیک ہے، یعنی سفارتی سطح پر جو کچھ تھا، اب یہ حماس کو اب حماس ڈاؤٹ ہو جائے گا، نقصان بھی پہنچے گا. نہیں بالکل. دیکھیے اب اس کے بعد کیا ہوگا. ٹھیک ہے، اب پہلے تو ہم کون سی یعنی دنیا میں رہ رہے تھے، جنت کی دنیا میں. اب تو ہمارے سے جہنم ہے. ہماری لیڈرشپ تو ختم ہو چکی رہی ہے. جی. یحییٰ سنوار بھی چلے گئے، اسماعیل ہنیہ بھی چلے گئے، اور اس سے پہلے
کئی ہمارے قائدین چلے گئے بالکل تو ٹھیک ہے، چلو کوئی بات نہیں، ہم بھی جانے جائیں گے ہماری ملک کے لیے، ہماری ملک کے لیے، بالکل وہ لوگ تو تیار ہیں، لیڈرشپ بھی تیار ہے اور عوام ان بھی کو تیار۔ فالو کرنے والے بھی تیار ہیں، بالکل، یہ تو بہرحال کوئی دو رائے ہے ہی نہیں۔ ناظرین یہ بات واضح ہو چکی ہے، یعنی دوحہ پر جو حملہ ہوا یہ یہ ایک خود بڑا چینج ہے، ہاں بہت بڑا نظر آ چینج گیا، مطلب جو تھا وہ ظاہر میں وہ نظر آ آ گیا، گیا۔ یہ صورتحال ہو گئی ہے۔ بہرحال اب وقت ہی بتائے گا کہ آنے والے دنوں میں غزہ کے حوالے سے کیا ہوگا، اور اسرائیل جس طرح کے اپنے ناپاک عزائم کو لے کر آگے بڑھ رہا ہے، کیا وہ واقعی اس کو روک پائے گا، یا پھر وہ جو چاہتا ہے مزید وہ پورا کر گزرے گا، یہ وقت بتائے گا۔ بھائی صاحب اب میں آخر میں جاننا چاہوں گا آپ سے، کیونکہ ہم نے ذکر کیا تھا کہ قتل کے جو واقعات بڑھ رہے ہیں، بالکل آخری سوال ہے میرا، تلنگانہ میں جیسے اگر ہم بات کریں کوکٹ پلی میں خاتون کا قتل، کشائی گوڑے میں قتل، میدک میں ماں نے معصوم 2 سال کی بچی کا قتل کر دیا، تو کس طرح کی صورتحال ہو چکی ہے بھائی صاحب، کیا وجوہات نظر آ رہی ہیں؟ دیکھیے میں تو ایک وجوہ تو بتا دیا، جو لوگوں میں اب کیا ہوتا ہے، جیل ہی جائیں گے نا، جیل میں 2 وقت کی تو روٹی تو ملے گی، کیسے بھی 2 وقت کی روٹی تو ملے گی، جی وہ ہے نا رجوالا پر، ہاں اس کو تو جیسا کہ بتا رہا ہوں میں، حالانکہ وہ تو بڑے باپ کا پی ایم کا پوتا ہے، وہ چھوڑیے وہ ایکس پی ایم کا، تو یعنی 2 وقت کی روٹی تو ملے گی اس کو، بلکہ کام بھی ملے گا۔ اور میں دیکھ رہا تھا اس کی جیل میں کیا کر رہا ہے انہیں، تو جیل میں اس کو ہوتے چونکہ انہیں بولا میں فلاں یہ پڑھا ہوا ہوں، تو اس کو لائبریرین کا دیا، یعنی سیٹ پہ بیٹھ کے کام کرنا ہے، یعنی دیکھیے مزدوری کا کام نہیں دیا، حالانکہ بامشقت ہے اس کو، تو نہیں وہ رہا ہے، اور اس کو روزانہ 520 روپے بھتہ مل جاتا کرتے روزانہ، بولا ٹھیک ہے بھائی، تو ایسے ہی جو ہے اب لوگ کیا کریں گے بھائی، اب جیل محفوظ ہے یار، جیل میں گئے تو 500 تو منیمم ہے، 500 ہر آدمی کو 500 تو ملنا ہی ملنا ہے، اب اس کے لحاظ سے اس کی کیٹیگری سے لحاظ سے 500 سے 700 تک جاتا ہوں، اور 3 وقت کی کھانا تو ملے گا، تھوڑا بہت تکلیف رہتی ہوں گی، چلو وہ گزار لیں گے، مگر یہ باہر کی دنیا میں جو تلاطم مصیبتیں، اس سے تو نجات ہو جائے گی نا۔ میں جو حالیہ واقعات ہیں اس کے 2 ریزن ہیں، ایک تو ریزن یہ بے روزگاری اور جو جس قسم کے جو معاشی حالات ہیں وہ ہے، دوسرا ہمارا جو اخلاقی جو کیریکٹر ہے جی سوسائٹی، پینل سے میں چاہوں گا کہ تصاویر کچھ تبدیل کر رہے ہیں، ہم قتل کے واقعات کی بات کر رہے ہیں تلنگانہ میں، نارتھ انڈیا میں، جی بھائی صاحب معذرت۔ دوسری جو صورتحال ہے وہ ہر سماج میں، جی کوئی اچھوتا نہیں ہے سماج، یہ بتا رہا ہوں، جی چاہے وہ آپ سناتن دھرم بولیے، ہندو دھرم بولیے، یا اسلام بولیے، دین دھرم بولیے، جو بھی ہو، اس میں اخلاقی گراوٹ بدترین ہو چکی ہے، بدترین گراوٹ آ چکی ہے۔ ایک تو یہ کہ فون کے ذریعے دنیا پوری طرح ان کے سامنے آ گئی ہے، اور انسان جو ہے جو اچھائی کم برائی زیادہ طرف راغب ہوتا ہے، بالکل ایک فطرت ہے انسان کی، جی اس لیے کہتے ہیں نا کہ آدم سے پہلے شیطان کی پیدائش ہوئی، ابلیس کی پیدائش ہوئی، جو ابلیس جو ایک سلسلہ ہم تمام مقدس کتابوں میں، جی بائبل میں بھی ہے، تورا میں بھی ہے، زبور میں بھی ہے، جی دیگر کتابیں جتنی مذہبی قرآن شریف میں بھی ہے یہ باتیں، تو ابلیس تو پہلے پیدا ہوا، تو فطرت تو برابر ہوتی ہے، انسان پہلے یعنی جو غلط ہوتا ہے اس طرف زیادہ راغب ہوتا ہے، اور یہ جو ازواجی جو یعنی illicit ریلیشن، یا پھر جس سے ویڈ لاک سے بڑھ کر جو کام، پھر اس سے پہلے پری میرٹل، اب تو یہ حالت ہو گئی ہے شمال میں، اس سے پہلے بھی میں ذکر کیا ہوں، شمال کے کئی لوگ، ہم مذاق سے کہے، صحیح نہیں ہے یہ بات، میں مذاق سے کہا ہوں، ہمارے دوست دلی میں ہیں، جی تو جب یہ واقعہ ہوا تھا، وہ ڈرم کا واقعہ ہوا تھا، جی جی بہت بڑا واقعہ ہوا تھا، وہ جو ہے خیر واقف ہوں گے ڈرم کے واقعے سے آپ لوگ، وہ کہہ رہے یار میرے بچے کے لیے ساؤتھ انڈین لڑکی ہونا ہے، بولے، میں بولا نہیں بھائی آپ معاف کیجیے گا، بولا کیوں، وہ تو نہیں یہاں بہت مشکل ہے، پری میرٹل ریلیشن اتنے زیادہ ہو گئے، اس کے بعد پوسٹ میرٹل ریلیشن وہ بھی بہت زیادہ ہو گئے، گندگی بہت زیادہ ہو گئی، بولا گندگی ادھر بھی آ گئی بھائی، بولا بھائی گنگا سے کاویری تک آ گئی ہے، آپ پریشان مت ہوئیے، کوئی ستی ساوتری ملنا ہے تو وہ آپ اپنے بھگوان پہ وہ پرارتھنا کریے، ستی ساوتری ملے میری بہو بول کے یہ کریے، ورنہ آپ اندازہ نہیں لگا سکتے جو تباہیاں ہو رہی ہیں۔ مجھے تعجب بھی ہو رہا ہے کہ بڑی عمر کی ذمہ داریاں رکھنے والے، جوان لڑکیاں رکھنے والے بھی اس میں، مرد ہو یا عورت ہو، دیکھو قصور نہیں ہے، عورت کو ہم قصوروار قرار نہیں دے سکتے، لیکن ماحول اس طریقے سے بنا دیا جا رہا ہے، اس کی وجہ سے یہ واقعات ہو رہے ہیں، قتل، خون وغیرہ،
اور کئی واقعات، یہ نئے واقعات نہیں ہیں، بالکل، اس سے کئی واقعات ہو رہے ہیں. آپ نے تو آج کے واقعات کی حوالے دیے، لیکن میں ہر دن میں اسٹڈی جو کرتا ہوں تو اس میں جو ہے یہ چیز ہے کہ ٹھیک ہے بھائی کچھ دیر کے لیے آپ وہ کر لیے، یعنی ذوق کے لیے. بعض لوگوں کا تھا، ہمارے پاس جو ہے ایک سروے کرے تھے ہم، میں بتا رہا ہوں بڑا انٹرسٹنگ سروے تھا جی، اپنے کئی سال پہلے کی بات ہے. تو ہم اخبار میں کون سی چیز آپ کو پہلے پسند دیکھتے، کون سی خبر پہلے دیکھتے، تو اتنا بڑا طبقہ دکھانے ہم پہلے کرائم بھی دیکھتے پہلے. بولا ارے بولا بھائی پہلے صفحے پہ یہ خبر رہتی نا، نہیں صاحب پہلے کرائم کا جو کالم رہتا نا وہ ہم دیکھتے تھے. حالانکہ کیوں؟ تو یہ مائنڈ سیٹ ہے دیکھیے آپ. تو اس سے اندازہ ہوا. تو اس کے بعد اخبار والوں نے کہا کہ نہیں بھائی تھوڑی اس کو جو ہے چونکہ لوگ زیادہ یہ پڑھ رہے ہیں تو اس کو اور گلوریفائی کرنا، یعنی اخباری مارکیٹنگ کرتا. جی جی جی. تو خیر ہم نے کہا کہ نہیں بھائی اخبار لابی بنا سکتا ہے، اس میں تھوڑا سا وہ کیجیے کریے. خیر وہ بات آئی گئی ہو گئی، سروے کے لیے رہے گا، وہ اخبار والے اپنی دنیا چلائے. اور اس کے بعد اخبار کے جب ختم ہوا اخبار کا تو یہ جو سوشل میڈیا کھل گیا، جو یعنی جیسے مجھے یاد ہے وہ دھیرو بھائی امبانی کا کر لو کر لیا دنیا مٹھی میں. ہاں تو وہ فون نکالے تھے تو اب دنیا مٹھی میں آ گئی وہ. تو یہ فون کے ذریعے کر لو دنیا مٹھی میں، بلکہ وہ جو ٹیگ ان کا جو سلوگن تھا اتنا میرے کو آج بھی یاد آتا. وہ دھیرو بھائی امبانی کا جو ہے، جو مکیش امبانی کے والد جو ایک مزدور تھے یمن کی ایئرپورٹ پر، یمن کے سی پورٹ پر، وہ مزدور بن کر آج ان کی دولت یمن کی جملہ جی ڈی پی جملہ آمدنی سے کئی گنا بڑھ کر ہو گئی ہے. بتا رہا ہوں میں کہ چیزیں خیر کیسی ہوئی کیا ہوئی ایک الگ لمبی تفسیر اس میں نہیں جاؤں گا، لیکن جو آپ نے موضوع رکھا ہے اس میں دو چیزیں ہوئی ہیں. تو یہ کہ ہمارے پاس ہمارا جو سوشل میڈیا ہے وہ ریگولیٹ نہیں ہے. کوئی بھی چیز اور ہمارے پاس اتنا شعور نہیں ہے. ہم کوئی چیز کسی کو، میں کئی دوست، میں کو بعض وقت اتنا تکلیف ہوتی سونے سے پہلے کئی چیزوں کو ڈیلیٹ کر دے کے سونا پڑتا ہے، کیونکہ کل ہم حیات میں اٹھیں گے یا پھر بے حیات ہوں گے تو ہمارا کوئی فون دیکھے گا تو بولے گا ارے فون میں یہ چیزیں کون کون بھیجیں، کیسے ویسے بھیجیں، کیسے ان کی سوسائٹی ہے. تو یہ بتانا مطلب اپنا میں پریکٹیکل بتا رہا ہوں. تو کئی چیزیں حالانکہ میں جانتا ہی نہیں لوگوں کو، کچھ بھی بھیج دیتے، کچرا بھیج دیتے، کبھی اچھی چیزیں بھی بھیجتے، ایسا نہیں ہے. اب وہ تو دیکھنا ہی چھوڑ دیا، ہزاروں کی تعداد میں اتنے میسیجز آتے ہیں اندازہ نہیں کر سکتے. تو لیکن اب میں فیس بک نہیں کھولتا، کبھی انسٹاگرام نہیں چلاتا، مطلب ضرورت ہی نہیں ہے. بھائی ارے تم ہوں گا مطلب بھائی نو فرینڈ شپ نتھنگ. ارے بھائی سامنے یہ فیس کے سامنے دوستی نہیں کر پا رہے ہیں، آپ سے میری دوستی برابر نہیں ہو رہی. یہ فیس بک کے ذریعے جو ہے جو کچھ جس قسم کے، اور اس میں اور آپ دیکھیے اس میں جس قسم کا جو کرائم ہو رہا، سائبر کرائم. ابھی دیکھیے آج کی 3 بڑی خبریں ہیں کہ 3 بڑے لوگ، ایک ریٹائر صاحب اور ایک جو ہے ایک خاتون جو شادی کرنا چاہ رہی تھی، ہاں ایک بڑے اچھے آدمی سے، انہیں اس کو لوٹ لیا سائبر. اور ایک صاحب وہ ایپ کے اوپر لگائے پیسہ ختم ہو گیا. تو یہ آپ کے لیے نقصان دہ بھی ہے، آپ کی زندگی کو، کئی لوگ روڈ پہ بھی آ گئے اس کے لیے. تو بہتری کی ضرورت ہے کہ ہم کو اپنی زندگی ایک ڈسپلن، ہمیں زندگی میں یہ سوچنا ہے صبح اٹھنے سے پہلے اور رات میں سونے سے پہلے، صبح اٹھنے کے بعد سونے سے پہلے، کہ مجھے کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے، ڈو اینڈ ڈو ناٹ. تو ہم کہیں زندگی صحیح چلا سکتے ہیں، ورنہ ہمارے میں اور بیل بکریوں میں فرق کوئی رہے گا ہی نہیں. بہت بہت شکریہ بھائی صاحب، آپ نے وقت دیا. ناظرین اسی کے ساتھ خصوصی پروگرام مباحثہ اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. اللہ حافظ.